अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th गेस्ट पेपर 2023 के लिए साइंस में उनका गेस्ट पेपर है। एसएससी बोर्ड सॉल्ड एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 का ये है, मंदरजा ज़ैल कसीर मुतबादिल सवाल के दुरुस्त मुतबादिल के हरफ तहज्जी को ज़िम्नी सवाल के नंबर के सामने लिखिए 5 नंबरात के लिए। पहला है, अगर एक शख्स का ज़मीन पर वज़न 72 न्यूटन हो तब चाँद पर इस शख्स का वज़न कितना होगा। दूसरा है, दोहरे हटाव के कीमे तामुल में डैश। तीसरा है, एक बरक़ी बल्ब 220 वैट बरक़ी हवा का फ़र्क लगाया गया हो और बल्ब में से 0.45 एम्पियर की बरक़ी रौ गुजारी जाए तो बल्ब की बरक़ी ताकत कितनी होगी। चौथा, शीशे के मुस्ततील में से शुआए नूर का इन्हिराफ वाक़ होता है तब शुआए वक़ू और शुआए मुनहरिफ़ा डैश है। पाँचवा, तमासी आमिल तेज़ाब की मौजूदगी में इथेनाइक एसिड का तामुल एथेनॉल के साथ किया जाए तो डैश ईस्टर बनता है। पहले का जवाब है, अगर एक शख्स का ज़मीन पर वज़न 72 न्यूटन हो तो चाँद पर इसका वज़न 12 न्यूटन होगा। दूसरा, दोहरे हटाव के कीमे तामुल में आयनों का तबादला होता है। तीसरा, एक बरक़ी बल्ब पर 220 वैट बरक़ी हवा का फ़र्क लगाया गया हो और बल्ब में से 0.45 एम्पियर की बरक़ी रौ गुजारी जाए तो बल्ब की बरक़ी ताकत 99 वैट होगी। चौथा, शीशे के मुस्ततील में से शुआए नूर का इन्हिराफ वाक़ होता है तब शुआए वक़ू और शुआए मुनहरिफ़ा एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं। पाँचवा, तमासी आमिल तेज़ाब की मौजूदगी में एथेनाइक एसिड का तामुल एथेनॉल के साथ किया जाए तो एथेनाइल एथेनाइट ईस्टर बनता है। सवाल नंबर 1 का बी है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला है, मुतफ़र्रिक़ जुज़ पहचानिए। दूसरा है, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। तीसरा है, मुनासिब जोड़ी लगाइए। पानी का इन्हिराफ नुमा। चौथा है, दर्ज झैल बयान सही है या गलत लिखिए। पाँचवा, दर्ज झैल साख्ती ज़ाब्ते का IUPAC नेम लिखिए। पहले का जवाब है PSLV। दूसरा, ग्रुप 17। तीसरा, पानी का इन्हिराफ नुमा 1.33। चौथा गलत। पाँचवा, प्रोपेन 2OL। सवाल नंबर 2 का ए है, साइंसी वजूहात लिखिए। कोई 2-4 नंबरात के लिए। पहला है, साकिन अर्ज़ी मसनवी सैयारे क़ुतबी इलाक़े के मुताले के लिए कारआमद नहीं होते। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, साकिन अर्ज़ी मसनवी सैयारे ख़त इस्तवा के बिल्कुल ऊपर ही गर्दिश करते हैं। दूसरा, क़ुतबी इलाक़े ख़त इस्तवा से काफ़ी फ़ासले पर होते हैं। यह सैयारे ज़मीन की गर्दिश करने की सिमत में ही गर्दिश करते हैं और इनकी गर्दिश का वक्फ़ा ज़मीन की गर्दिश के वक्फ़े के बराबर हो जाता है। ज़मीन के बनिस्बत ये सैयारे खला में साकिन नज़र आते हैं, इसलिए मसनवी सैयारे क़ुतबी इलाक़ों का मुशाहिदा मुताला करने के लिए कारआमद नहीं होते। दूसरा है, कुछ लोग बुढ़ापे में दोहरे तूले मास्का के अदसे का इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, बुढ़ापे में कुछ लोगों की आंखों में क़रीब नज़री के साथ साथ बईद नज़री का नक्स भी हो जाता है। दूसरा, मुनासिब ताकत या तूले मास्का के मेखर अदसे की ऐनक इस्तेमाल करके क़रीब नज़री के नक्स को दुरुस्त किया जा सकता है। इसी तरह मुनासिब ताकत या तूले मास्का के मुहद्दिब अदसे की ऐनक इस्तेमाल करके बईद नज़री के नक्स को दुरुस्त किया जा सकता है, इसलिए ऐसे लोगों को दोहरे मास्का के अदसे की ज़रूरत होती है। तीसरा है, एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, किसी अंसर के जौहर के इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद इस अंसर की गिरफ्त के मसावी होती है। दूसरा, अब चूँकि एक ही ग्रुप के अनासिर के इंतहाई बैरूनी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है, इसलिए वह अनासिर यकसा गिरफ्त ज़ाहिर करते हैं। मसलन ग्रुप 1 के अनासिर एक गिरफ्त इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इसलिए ग्रुप 1 में मौजूद अनासिर की गिरफ्त 1 ही होती है। इस तरह ग्रुप 2 के अनासिर की गिरफ्त 2 होती है। सवाल नंबर 2 का बे है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। कोई 3। पहला है, अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होते हैं तो इस सैयारे का सखली इसरा जी कितना होगा। तीसरा है, इनराफ नूर के क़वानीन बयान कीजिए। चौथा, झैल के जवाबात लिखिए। एल्यूमिनियम की एक अहम कजदात है। एल्यूमिनियम की कजदात में कौन सी कसाफतें मौजूद होती हैं। पहले का जवाब है, हल है दिया हुआ है। इसरा ए मसावी जी मसावी मालूम करना है। यू 0 है। एस मसावी 5 मीटर। T = 5 सेकेंड।
نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت کے مطابق ایس ایزیکل ٹو یو ٹی پلس 1/2 اے ٹی اسکوائر، اس لیے ایس ایزیکل ٹو یو ٹی پلس 1/2 جی ٹی اسکوائر، اس لیے ایس مساوی ہے 0 ضرب 5 جمع 1/2 جی ضرب 5 کی دوسری، چونکہ یو صفر اور اے مساوی ہے جی، اس لیے 5 مساوی ہے 1/2 جی ضرب 25، اس لیے جی مساوی ہے 5 ضرب 2/25، اس لیے جی مساوی ہے 10/25 یعنی 8.4۔ جی کی قیمت 5.4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوگی، یعنی سیارے کا ثقلی اسرا 8.4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوگا۔ دوسرا ہے مخرط سے کے ذریعے ایکس حاصل کرنے کے لیے صاف ستھرا نامزد شعاعی خاکہ بنائیے۔ یہ خاکہ بنایا گیا ہے، ڈائریکٹلی جواب دیا گیا ہے۔ انحراف نور کے قوانین، شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ نقطہ وقوع سے گزرنے والے عمود کی مخالف سمتوں میں واقع ہوتی ہے، اور یہ تینوں یعنی شعاع وقوع، شعاع منحرفہ اور عمود ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے دیے ہوئے واسطوں کی ایک جوڑی کے لیے زاویہ وقوع کے سائن اور زاویہ منحرفہ کے سائن کی نسبت مستقل ہوتی ہے۔ اسنیل کے قانون کے مطابق اس مستقل کو پہلے واسطے کے تعلق سے دوسرے واسطے کا انحراف نما کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے ایلومینیم کی اہم کشدات باکسائٹ ہے۔ دوسرا، ایلومینیم کی کشدات میں ذیل کی کثافتیں موجود ہوتی ہے۔ پہلا ہے سلیکا SiO2 اور فیرک آکسائڈ Fe2O3۔ اگلا سوال ہے ذیل میں دی گئی ترسیم کا مشاہدہ کر کے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا سوال ہے دی گئی شکل کس عمل کو ظاہر کرتی ہے، نام لکھیے۔ دوسرا ہے کس درجہ حرارت پر یہ عمل واقع ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے پانی کا خلاف معمول رویہ، اور بی ہے یہ عمل 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا، مینڈلیف کے دوری جدول کی خامیاں بیان کیجیے۔ دوسرا، درج ذیل خاکے سے متعلق قوانین بیان کیجیے۔ تیسرا، درج ذیل کیمیائی تعاملات کی قسمیں پہچانیے۔ چوتھا، اگر ایک واسطے میں نور کی رفتار 1.5 ضرب 10 میٹر پر سیکنڈ ہو تب اس واسطے کا مطلق انحراف نما کیا ہوگا۔ پانچواں، ذیل میں دی ہوئی ہر کاربنی زنجیر کی قسم کی شناخت کیجیے۔ اس کا جواب یہیں دیا گیا ہے۔ شکل میں دی ہوئی دونوں کاربنی زنجیروں کا سالمی ضابطہ C4H10 ہے۔ دوسرا، شکل 1 کی کاربنی زنجیر راست سیدھی زنجیر کہلاتی ہے۔ شکل 2 کی کاربنی زنجیر شاخدار زنجیر کہلاتی ہے۔ چوتھا ہے مختلف ساختی ضابطوں والے مرکبات کے سالمی ضابطے ایک ہی ہو تو اسے ہم عنصریت کہتے ہیں۔ چھٹا ہے محدب عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والے مختلف عکسوں پر مبنی جدول مکمل کیجیے۔ ساتواں، اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ فلزیات، کشدات، گانگ اور خلائی مہمات کی اہمیت واضح کیجیے۔ تیسرے کے پہلے کا جواب ہے مینڈلیف کے دوری جدول کی خامیاں۔ پہلا ہے کوبالٹ اور نکل جیسے عناصر کی جوہری کمیتیں مساوی مکمل عدد ہونے کی وجہ سے مینڈلیف کے دوری جدول میں ان کا مقام غیر واضح تھا۔ دوسرا، مینڈلیف کا دوری جدول بننے کے کافی عرصے بعد کئی عناصر کے ہمجا کی دریافت ہوئی۔ ہمجا کے کیمیائی خواص یکساں لیکن جوہری کمیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے مینڈلیف کے دوری جدول میں ان کے مقام کا تعین ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا۔ تیسرا، بڑھتی ہوئی جوہری کمیت کے مطابق ترتیب دینے کے بعد عناصر کی جوہری کمیتوں کے اضافے میں باقاعدگی نظر نہیں آئی، اس لیے دو وزنی عناصر کے درمیان کتنے عناصر کی دریافت ہو سکتی ہے، اس سے متعلق پیشگوئی اس دوری جدول کے کلیے کے مطابق ناممکن تھی۔ دیے گئے خاکے سے کیپلر کے 3 قوانین کی وضاحت ہوتی ہے۔ کیپلر کا پہلا قانون سیارے کا مدار بیضوی ہوتا ہے، سورج اس مدار کا ایک نقطہ ماس کا ہوتا ہے۔ کیپلر کا دوسرا قانون سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں یکساں علاقہ رقبہ طے کرتا ہے۔ علاقہ ASB کا رقبہ مساوی علاقہ CSD کا رقبہ مساوی علاقہ ESF کا رقبہ۔ کیپلر کا تیسرا قانون ہے سورج کے اطراف مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا گردش کے لیے درکار وقت کا مربع اس سیارے کے سورج سے اوسط فاصلے کے مکعب کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔
اگر سیارے کا وقفہ وقت ٹی اور سورج سے اوسط فاصلہ آر ہو تو ٹی اسکوائر از انورسلی پروپورشنل ٹو R3 یعنی ٹی اسکوائر اپان R3 از اکول ٹو مستقل کے۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا ہے ہٹاؤ کا عمل، دوسرا ترکیبی عمل، چوتھا تحلیلی عمل۔ چوتھے کا جواب ہے حل ہے دیا ہوا ہے واسطے میں نور کی رفتار مساوی ہے v مساوی 1.5 ضرب 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، خلا میں نور کی رفتار مساوی ہے c مساوی 3 ضرب 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، n معلوم کرنا ہے، n مساوی c بٹے v 3 ضرب 10⁸ میٹر پر سیکنڈ بٹے 1.5 ضرب 10⁸ میٹر پر سیکنڈ بٹے 2، فاصلے کا مطلق انحراف نما 2 ہے۔ پانچویں کا جواب ہے ای ہے گرم شے سے حرارت خارج ہوتی ہے اور سرد شے میں حرارت جذب ہوتی ہے، اس طرح حرارت کا تبادلہ گرم شے سے سرد شے کی جانب ہوتا ہے۔ بی کا جواب ہے حرارت کی منتقلی سے مبدل حرارت کا کلیہ ذہن میں آتا ہے۔ سی ہے اگر دو اشیاء کو ایک نظام کے تحت الگ تھلگ کر دیا جائے تو گرم شے سے حرارت خارج ہوتی ہے اور سرد شے میں حرارت جذب ہوتی ہے، سرد شے کے ذریعے جذب کردہ حرارت گرم شے کی خارج شدہ حرارت کے مساوی ہوتی ہے۔ اگلا ہے جسم کا مقام، عکس کا مقام، عکس کی نوعیت۔ 2F1 اس سے پرے F2 اور F2 کے درمیان حقیقی الٹا اور چھوٹا، نقطہ ماس کا F1 پر لامحدود فاصلے پر حقیقی الٹا اور بہت بڑا، F1 اور F1 کے درمیان 2F2 سے پرے حقیقی الٹا اور بہت بڑا۔ ساتویں کا جواب ہے فلزیات میٹلرجی، کشدات میں سے خالص دھات حاصل کرنے اور تخلیص کے عمل کو فلزیات کہتے ہیں۔ کشدات اور وہ معدنیات جس سے دھاتوں کو بآسانی اور کم لاگت سے الگ کیا جا سکتا ہے انہیں کشدات کہتے ہیں، مثلاً باکسائٹ، سنہر۔ سی ہے گانگ، کشداتوں میں دھاتوں کے مرکبات کے ساتھ مٹی، ریت، پتھریلی اشیاء جیسی کثافتیں شامل ہوتی ہے، یہ کثافت گانگ کہلاتی ہے۔ آٹھواں خلائی مہمات کی اہمیت۔ پہلا ہے ہمارے نظام شمسی اور کائنات کے مبدا اور ارتقاء کی تفہیم کے لیے اب خلائی مہمات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ دوسرا خلائی مہم کے ذریعے روانہ کیے گئے مصنوعی سیاروں کی وجہ سے دنیا ایک عالمی گاؤں گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے، ہم پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والے افراد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تیسرا انٹرنیٹ کی وجہ سے کسی بھی موضوع پر گھر بیٹھے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چوتھا مصنوعی سیاروں کی وجہ سے قدرتی وسائل کا حسن انتظام کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ پانچواں ممکنہ قدرتی آفات جیسے سمندری طوفان کی پیشگی اطلاع حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ چھٹا زیر زمین معدنی خزانوں کا بھی مصنوعی سیاروں کے ذریعے پتہ لگانا ممکن ہو گیا ہے۔ ساتواں دفاع، مواصلات، موسم کا مطالعہ، نشریات، مشاہدات وغیرہ کے لیے خلائی مہمات بہت اہم ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل میں سے کوئی سے ایک سوال کا جواب لکھیے۔ پہلا ہے وضاحت کیجیے کہ زمین کے مرکز پر جی کی قیمت 0 کیوں ہوتی ہے؟ کیا زمین کی گہرائی میں جاتے وقت جی کی قیمت تبدیل ہوتی ہے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے زمین کے اندر گہرائی میں جاتے وقت جی کی قیمت تبدیل ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم سطح زمین سے زمین کی مرکز کی جانب حرکت کرتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے۔ ہم زمین کو یکساں کثافت رکھنے والا کرہ مانتے ہیں۔ اگر ہم ایک ذرے کا تصور کریں جس کی کمیت m اور جو زمین کے مرکز سے r یعنی d فاصلے پر ہو، جب r زمین کا نصف قطر اور d سطح زمین سے گہرائی ہے تو اس ذرے پر عمل کرنے والی زمین کی سخلی قوت F=gm(m')/r-d² ہے۔ اب یہ زمین کے اندرونی جی کی قیمت جو ہے اس خاکے کے ذریعے ظاہر کی گئی ہے۔ یہاں r اور d نصف قطر والے کرے کی کمیت m' ہے، m' مساوی 4/3 پائے اور اس میں r-d³ مساوی ہے m/4/3 پائے r³ مساوی m(r-d)^3/r³، کیونکہ ذرے کا بیرونی کروی خول قابل حصول نہیں ہے، اس حالت میں اسرا بوجہ کشش ثقل جی مساوی F/m مساوی g/r-d² m(r-d³)r³ مساوی gmr'(d)r³، جبکہ m زمین کی کمیت ہے۔ اسی طرح d میں اضافہ ہونے پر g کی قیمت کم ہوتی ہے، زمین کی سطح سے کم ہوتی ہے gm/r²۔
زمین کے مرکز پر ڈی مساوی آر، اس لیے جی مساوی 0۔ اگلا سوال ہے برقی تجزیے کے ذریعے ایلومینیم کی تیاری بیان کیجیے۔ ایلومینیم کے برقی تجزیے کا نامزد خاکہ بنائیے اور برقی طریقے سے اس کی تحویل بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے ایلومینیم کا برقی تجزیہ۔ پہلا ہے برقی تجزیہ خانہ فولاد سے بنا ایک مستطیل ٹینک ہوتا ہے جس کی اندرونی سطح پر گریفائٹ کی تہ لگا دی جاتی ہے۔ یہ ایلومینیم کی تحصیل کا خاکہ ہے جس میں کیتھوڈ، اینوڈ، گریفائٹ، ایلومینیم، کرائیولائٹ، فلورسپارا، آمیزہ، پگھلے ہوئے ایلومینیم کا اخراج۔ پگھلے ہوئے ایلومینیم نقطہ پگھلاؤ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کی برق پاشیدگی اسٹیل کی ٹنکی میں کی جاتی ہے۔ ٹنکی کی اندرونی جانب گریفائٹ کی تہ ہوتی ہے جو منفی برقیرہ کیتھوڈ کا کام کرتی ہے۔ تیسرا، گریفائٹ کی سلاخوں کا ایک سیٹ پگھلے ہوئے برق گزار میں ڈبویا جاتا ہے جو مثبت برقیرہ اینوڈ کا کام کرتا ہے۔ چوتھا، کرائیولائٹ AiF3 NaF اور فلورسپار CaF2 اس آمیزے میں ملائے جاتے ہیں جس سے نقطہ پگھلاؤ کم یعنی 1000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ پانچواں ہے برقیرہ گزارنے پر ایلومینیم منفی برقیرہ پر جمع ہوتا ہے۔ پگھلا ہوا ایلومینیم برق گزار کے مقابلے میں وزنی ہوتا ہے، اس لیے ٹنکی کی تہ میں جمع ہو جاتا ہے اور وہاں سے اسے وقفے سے نکالا جاتا ہے۔ مثبت برقیرے پر آکسیجن آزاد ہوتی ہے۔ برقیرے پر واقع ہونے والے عمل درج ذیل ہیں: Al2O3 2Al3 plus 3O2 minus 2O2 minus O2 plus 4E امر تکثیت مثبت برقیرے پر، منفی برقیرے پر Al3 plus 3E minus Al امر تحویل۔ مضبرہ پر آزاد ہونے والی آکسیجن مضبرہ کے کاربن سے عمل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہے، اس لیے مضبرہ کو وقتاً فوقتاً بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس دوران اس کی تکثیر ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔